10 अप्रैल 1988 को इतवार की सुबह थी, जब 9:50 पर जुड़वां शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद जोरदार धमाके से लरज उठे। अभी लोग धमाके की वजह जानने की कोशिश कर ही रहे थे कि हर तरफ से उन पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश होने लगी। ये एक हौलनाक मंजर था, क़यामत की वो घड़ी जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर फैज़ाबाद में उजड़ी कैंप के अंदर असलहा डिपो में लगने वाली आग के बाइस बम फट रहे थे। मिसाइल और रॉकेट उड़ कर दोनों शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरकर तबाही फैला रहे थे। सड़कों पर मौजूद लोग पनाह की तलाश में भाग रहे थे। किसी ने उसको इंडियन हमला करार दिया तो किसी ने कहा कि इसराइल ने अटैक किया है। सड़क पर चलती गाड़ियां निशाना बिन रही थीं। रॉकेट और मिसाइल लोगों के सरों पर से होते खौफ व हरास फैलाते ज़मीन पर गिर रहे थे। जुड़वां शहरों में टेलीफोन, बिजली और गैस की फराहमी के निज़ाम दिरहम बरहम हो चुके थे। चकलाला में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और परवाज़ों की आमद व रफ्त रोक दी गई। ओजरी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी कई रॉकेट गिरे। उन दिनों हफ्तावार छुट्टी जुमा को होती थी, इसलिए इतवार को तालीमी इदारे और दफातर खुले थे। धमाके के फौरी बाद सरकारी व निजी दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ओजरी कैंप के असलहा खाने में लगी आग भड़क रही थी और कैंप से मुल्हका आबाद गुलशन दादन खान के रहायशी घर सुरमे का ढेर बन चले थे। जख्मियों के जिस्मों के अज़ा उड़ गए थे, जिस्म बुरी तरह झुलस गए थे। हस्पतालों में तल धरने को जगह ना थी। फौजी दस्तों ने इलाके को घेरे में ले रखा था और इमदादी कार्रवाइयां उरूज पर थीं। इस दौरान इत्तला आई कि इस्लामाबाद की तरफ आते हुए साबिक वफाकी वजीर बराए पैदावार मोहम्मद खाकान अब्बासी की चलती गाड़ी पर 2 रॉकेट गिरे, जिसके नतीजे में खाकान अब्बासी हलाक हो गए जबकि उनके बेटे जाहिद अब्बासी शदीद जख्मी हो गए। जाहिद अब्बासी बाद अज़ां 14 साल तक कोमे में रहने के बाद फौत हो गए। ओजरी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी गिरे। वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया। रावलपिंडी की रहायशी सरी मुनीर की उम्र इस वाक़े के वक्त 13 साल थी और वो अपने अहल खाना के हमरा ख़याबान सरसीद में रहाइश पजीर थीं। सरी मुनीर कहती हैं, इस रोज़ स्कूल में टेस्ट था और मैं अपनी कज़िन के साथ स्कूल जाने के लिए करीब ही अपनी चची के घर गई। उस वक्त वो वॉशिंग मशीन पर कपड़े धो रही थीं। मेरे दाखिल होने के चंद मिनट बाद ज़ोरदार धमाका, हवा की वॉशिंग मशीन भी उछल गई। हम सब चीख पड़े, फिर हर तरफ से चीख वाव पुकार सुनाई देने लगी। ख़याबान सरसीद से नाला लई के दूसरी जानिब पिटारियां की आबादी और के साथ ओजरी कैंप है। हमने ओजरी कैंप से सियाह धुएं के बादल उठते हुए देखे और फिर मुसलसल धमाके सुनाई देने लगे। इसके फौरी बाद फिजा में रॉकेट बरसने लगे। भगदड़ मची हुई थी, हर कोई चीख रहा था कि भारत ने फ़ज़ाई हमला कर दिया है। वो बताती हैं, हमारे समेत तमाम लोग मर्द और ख़वातीन घर बार खले छोड़कर बंगश कॉलोनी की तरफ भाग खड़े हुए। औरतों के पाँव में जूते और सरों पर दोपट्टे नहीं थे। किसी को अपने बच्चों का भी ख्याल ना था। यूं कहीं कि क़यामत का मंजर था और हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में था। मैं कभी सोचती हूं तो दुआ करती हूं कि खुदा अब ऐसा मंजर ज़िंदगी में ना दिखाए। फैज़ाबाद के मकाम पर वाक़े ओजरी कैंप से कई किलोमीटर दूर पाकिस्तान टेलीविज़न के अकाउंट्स के शोबा में खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद जावेद पी टेलीविज़न हेड क्वार्टर्स की चौथी मंजिल पर थे। वो कहते हैं कि हम दफ्तर पहुंचकर काम शुरू कर चुके थे जब एक ज़ोरदार धमाके से खिड़कियां दरवाजे बजने लगे। यूं लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम कहीं गिरा हो। इसके बाद पे दर पे धमाके होने लगे। हम लोग अपने दफ्तर की सीढ़ियों के रास्ते बाहर की तरफ भागे। हर तरफ खौफ की फिजा थी। हर आदमी इंडियन हमले की बात कर रहा था कि बड़ा फ़ज़ाई हमला कर दिया गया है, जिसकी वजह से हर तरफ रॉकेट और मिसाइल गिर रहे हैं। हमारे दफ्तर के अक़ब में सरकारी फ्लीट्स गुलशन जना हैं, जहां एक रॉकेट आकर लगा जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ और हमारे दफ्तर के कुछ साथी पी टेलीविज़न की इमारत से निकलकर सामने मारगल्ला की पहाड़ियों के ट्रेल 5 की तरफ भाग खड़े हुए। उनका ख्याल था कि वो महफूज जगह होगी। अलामत तमलीग। कुछ लोगों ने कायद आज़म यूनिवर्सिटी की सिमटपुरी इमाम के मज़ार की जानिब भागना शुरू कर दिया। तब तक किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि असल में ये वाक़या क्या है। टेलीविज़न के अमले का कोई भी फ़र्द इमारत के अंदर मौजूद नहीं था और न ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दी जा रही थी। बस एक भगदड़ थी जो मची हुई थी। 19 रहमान इस रोज़ रावलपिंडी सदर के इलाके में अपने दफ्तर में मौजूद थे। इन्होंने बताया कि ये एक खौफज़दा कर देने वाला वाक़या था। हमारा दफ्तर इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़ था कि अचानक ज़ोरदार धमाके ने खौफ व हरास फैला दिया। हम लोग दफ्तर की इमारत से निकलकर नीचे कश्मीर रोड पर आ गए, जहां लोग चला रहे थे और एक दूसरे को पुकार रहे थे। हर थोड़ी देर बाद एक रॉकेट आकर गिरता, जैसे कोई माहिर निशानाबाज फायर कर रहा हो।
میں نے ایک موچی کو دیکھا جو اس ہنگامے سے بے نیاز جوتے گانٹھنے میں مصروف تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک راکٹ نے اسے ہٹ کیا اور پھر میں نے اس کو جسم ہوا میں اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے دیکھا۔ میری آنکھیں مزید اس منظر کی تاب نہ لا سکیں۔ جب راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں پر بارود کی بارش جاری تھی تب اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق منی اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کویت میں تھے، اور یہ کانفرنس اسی روز شروع ہونے والی تھی جبکہ وزیر اعظم محمد خان جونیجو کراچی میں تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے فوری پر وزیر اعظم محمد خان جونیجو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور صورتحال سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے ہدایات بھی جاری کیں۔ اتوار کی شام وزیر اعظم محمد خان جونیجو کراچی سے لاہور پہنچ گئے۔ چکلالہ ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں انہوں نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ انہیں حادثے کے نقصانات اور اس کی تفصیلات پر متعلقہ حکام نے بریفنگ دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو نے اس حادثے کو حکومت کی مکمل ناکامی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کی مکمل انکوائری سپریم کورٹ کے جج سے کرائی جائے۔ 10 اپریل کی شام قومی اسمبلی کے اجلاس میں انصاف و پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر وسیم سجاد نے اجلاس ملتوی ہونے سے قبل ایک بیان پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا کہ فوج کے بارود کے ذخیرے میں اس وقت اتفاقیہ آگ لگ گئی جب ایک ٹرک سے بارود کو سنبھالا جا رہا تھا۔ ٹرک میں آگ بھڑکی تو اس نے پورے ذخیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے میں 58 سے زائد افراد ہلاک اور 800 سے زائد زخمی ہو گئے۔ موقع پر موجود جوانوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی مگر وہ کوششیں بے سود رہیں اور نتیجے میں بہت سارے دھماکے ہوئے، بعض راکٹ وغیرہ جڑوان شہروں کے کئی علاقوں میں جا گرے جس سے بھگدڑ مچ گئی اور جانی و مالی نقصان ہوا۔ آتش زدگی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ پہلا سرکاری اعلان تھا جس میں باقاعدہ طور پر وجری کیمپ کے حادثے کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے پیر کے روز بحریہ کے بم ڈسپوزل سکواڈ پر مشتمل ٹیم اسلام آباد روانہ کر دی تاکہ وہ دھماکے بعد سلامت بچ جانے والے گولہ بارود کو ٹھکانے لگانے میں پاکستانی اہلکاروں کی معاونت کر سکے۔ اپریل 11 کو کویت سے واپس پہنچنے کے بعد صدر جنرل ضیاء الحق نے جائے وقوع کے دورے اور متاثرین سے ملاقاتوں کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے۔ آیا یہ واقعہ تھا، حادثہ تھا یا غفلت کا نتیجہ تھا یا سبوتاژ تھا؟ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ انکوائری رپورٹ کو لازمی مشتہر کیا جائے گا کیونکہ موجودہ حکومت عوام سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اپنی روایات کے مطابق ذمہ دار افراد کے خلاف ضرور کارروائی کریں گی۔ صدر ضیاء الحق نے کہا کہ وہ حقائق پر پردہ ڈالنے کے عادی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا گولہ بارود گنجان آباد علاقے میں کیوں رکھا گیا، اس بارے میں عرض ہے کہ اجری کیمپ قیام پاکستان سے قبل کا ہے، وہاں اسی زمانے سے فوجی یونٹیں رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی افواج پاکستان کی کوئی تنصیبات ہوتی ہیں وہاں پوری احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں۔ اب یہ انکوائری کمیشن طے کرے گا کہ سانحہ تخریب کاری سے ہوا یا غفلت اور لاپرواہی سے ہوا۔ جنرل ضیاء نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ افواہ کے کیمپ میں ذخیرہ شدہ ہتھیار افغان مجاہدین کو دیے جانے تھے، محض افواہ اور قیاس ہے۔ حادثے کی انکوائری۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ صدر جنرل ضیاء الحق نے اپنی پریس کانفرنس میں جس انکوائری کمیشن کا حوالہ دیا ہے وہ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں فوجی افسروں پر مشتمل تھا، جو کہ فوج اپنی انٹرنل انکوائری تھی، لیکن پھر ایک بڑی پیش رفت ہوئی جس نے مستقبل کا منظر ہی بدل ڈالا۔ اپریل 12 کو وزیر اعظم محمد خان جونیجو کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر مواصلات محمد اسلم خان خٹک کی سربراہی میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کے ذمے اجری کیمپ کے حادثے کی وجوہات، کوتاہیوں کا پتہ لگانے اور کوئی ایمرجنسی پلان اگر موجود تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا، ان امور کی انکوائری کرنے کے لیے وزیر مواصلات اسلم خٹک کی سربراہی میں قائم کی گئی خصوصی کمیٹی میں وزیر اطلاعات قاضی عبدالعال مجید عابد، وزیر داخلہ نسیم احمد اہیر، وزیر مملکت میر ابراہیم بلوچ اور دفاع کے وزیر مملکت رانا نعیم محمود شامل تھے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کمیٹی کے قیام کے بعد اسی روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر مملکت رانا نعیم محمود نے واقعے کے حوالے سے جاری بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ میں تحقیقات کی ذمہ داری لیتا ہوں، یہ کمیٹی 7 سے 10 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس دوران ایوان کی اسٹینڈرڈ کمیٹی برائے دفاع کو تحقیقاتی کمیٹی کے کام سے آگاہ رکھا جائے گا اور عوام کو حقائق سے آگاہ رکھا جائے گا۔ رانا نعیم محمود نے کہا کہ وزارت دفاع اور مسلح افواج کو سانحہ اجری کیمپ پر نہ صرف دکھ ہے بلکہ شرمندگی ہے۔ اسی شام سینیٹ کے اجلاس میں رانا نعیم محمود نے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا بھی حوالے دیا اور کہا کہ
کور کمانڈر کی سربراہی میں قائم کی جانے والی کمیٹی سانحہ اجڑی کیمپ کے تمام محرکات کا جائزہ لے گی، جس میں تخریب کاری بھی شامل ہے کیونکہ ہم اس حادثے میں تخریب کاری کے امکانات نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اجڑی کیمپ تھا کیا 7 فروری 2016 کے ڈان اخبار میں شیخ عزیز لکھتے ہیں کہ اجڑی دوسری جنگ عظم کے زمانے کا ایک پرانی طرز کا اسلحہ خانہ تھا جو سرخ اینٹوں پر تعمیر کی گئی عمارتوں پر مشتمل تھا۔ یہاں فوجی یونٹس قیام کرتے تھے، لیکن 1979 میں اسے انٹر سروسز انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے اسلحہ کے ایک عارضی ذخیرے کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جہاں ضرورت کے وقت ہتھیار لائے اور لے جائے جا سکتے تھے۔ مستقبل میں پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے شاہد خاقان عباسی واقعے کے وقت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے 500 کلومیٹر دور حفر الباطن میں ایک پراجیکٹ پر کام کے لیے موجود تھے۔ انہیں وہیں اجڑی کیمپ کے حادثے کی اطلاع ملی، جس میں ان کے والد محمد خاقان عباسی ہلاک اور بڑے بھائی زاہد عباسی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اس روز قومی اسمبلی کا اجلاس تھا تو میرے والد جو قومی اسمبلی کے رکن تھے میرے بھائی زاہد عباسی کے ساتھ جا رہے تھے کہ یہ دھماکہ ہوا اور 2 راکٹ فضا میں اڑتے ہوئے آئے اور ان کی 50-60 کلومیٹر کی رفتار سے جاتی گاڑی کو سڑک پر ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں میرے والد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ بھائی شدید زخمی ہوئے۔ ان کی جان تو بچ گئی تھی لیکن وہ 14 سال تک کوما میں رہے کیونکہ ان کے دماغ سے منسلک اعصابی نظام کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وہ 13 سال سے ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سنہ 1975 میں امریکہ گئے، 7 سال وہاں تعلیم حاصل کی۔ اس دوران پاکستان آتے جاتے رہے۔ سیاست میں آنے کا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم کوئی سیاسی گھرانہ نہیں ہیں۔ والد صاحب ایئر فورس میں تھے، پھر انہوں نے کاروبار کیا اور یہ سیاست ان کی زندگی کا تیسرا حصہ تھا۔ اب چلتی گاڑی کو راکٹ لگنا ظاہر ہے کہ اللہ کا کام ہے، ہم نے تو اس کو اسی طرح دیکھا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ کیونکہ میرا کبھی سیاست کا خیال نہیں تھا، میں جنازے پر جب آیا تو حلقے کے لوگوں نے اصرار کیا کہ میں الیکشن میں حصہ لوں۔ میں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ضمنی الیکشن لڑا اور جیت گیا، لیکن میرے حلف سے پہلے ہی مئی 29 کو جو حکومت برطرف کر دی گئی اور اس طرح وہ الیکشن ہی ختم ہو گیا۔ سنہ 1988 کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ یہ سفر تب شروع ہوا اور اب 33 سال گزر چکے ہیں اور آگے ہی آگے چل رہا ہے۔ اجڑی کیمپ کے حادثے کی انکوائری رپورٹ سامنے لائے جانے کے حوالے سے سوال کے جواب میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، یہاں فوجی حکومتیں رہی ہیں، وہ اہم معاملات کے حوالے سے کوئی بھی غیرجانبدارانہ فیصلہ نہیں ہونے دیتی اور شاید ہر ملک میں یہی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں انکوائری کا مقصد معاملے کے حقائق کو چھپانا اور اصل مجرموں پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ جب میں وزیر اعظم بنا اور اس سے پہلے بھی 1990 میں جب ہماری حکومت آئی تو کہا گیا کہ رپورٹ سامنے لائیں، لیکن میں نے کہا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو لوگ اس وقت اقتدار میں تھے وہ تقریباً سارے ہی طیارے کے ایک اور حادثے میں دنیا سے چلے گئے، تو اس لیے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ حادثہ کیسے اور کیوں کر رونما ہوا؟ صدر جنرل ضیاء الحق کے چیف آف سٹاف کے طور پر طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے اور بری فوج کے سابق وائس چیف آف سٹاف جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ اس بدقسمت صبح جب کچھ غیر تربیت یافتہ اہلکار ایمونیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے تو حادثہ رونما ہو گیا۔ ہوا یوں کہ 122 ملی میٹر کے راکٹس سے بھرا ایک باکس جس کو انبار سے سلائڈ کر کے اتارا جا رہا تھا نیچے گر گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرانے کے باعث یہ باکس پھٹ گیا۔ اس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ جنرل خالد محمود عارف لکھتے ہیں کہ عام طور پر ایسے راکٹس میں سیفٹی فیوز لگے ہوتے ہیں، لیکن ان راکٹس میں سیفٹی فیوز نہیں تھا اور زمین کے ساتھ زوردار ٹکر سے یہ راکٹ دھماکے سے پھٹ گیا اور یہیں سے پھر دھماکوں اور آتش واہن کا سلسلہ چل نکلا۔ جنرل حمید گل کا موقف سانحہ اجڑی کیمپ کی وجوہات کے حوالے سے خود راقم الحروف کی ذاتی حیثیت میں اس وقت کے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل سے بات ہوئی اور وہ ان کا اس معاملے میں موقف بہت واضح تھا کہ حادثہ کیسے ہوا۔ جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب افغانستان میں قیام امن کے معاملات حتمی شکل اختیار کر رہے تھے اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ان مزید جنگ و جدل نہیں ہوگا، تو اس مرحلے پر امریکیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ طویل عرصے تک جاری رکھی جانے والی جنگ کے لیے انہوں نے اسلحہ کے انبار پاکستان میں لگائے تھے جو یہاں سے افغانستان منتقل کیے جا رہے تھے۔
لیکن جنگ کے خاتمے کی صورت میں ظاہر ہے اس اسلحے کی یہاں سے دوبارہ امریکہ منتقلی ممکن نہیں تھی، کیونکہ یہ سارا اسلحہ براہ راست امریکہ سے یہاں نہیں پہنچا تھا، بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے امریکی وینڈرز، اسلحے کے تاجر، نے امریکی ادائیگی پر یہ اسلحہ یہاں تک پہنچایا تھا۔ جنرل حمید گل کہتے ہیں کہ ان میں مصر بھی شامل تھا، جہاں کی اسلحہ ساز فیکٹری سے یہ اسلحہ پاکستان پہنچایا جاتا تھا۔ جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ جن دنوں افغان جنگ سمٹ رہی تھی، انہیں دنوں میں اسلحے کی کچھ پیٹیاں مصر سے پاکستان پہنچی تھیں۔ جنرل حمید گل کا کہنا تھا کہ انہیں پیٹیوں میں وہ آتش گیر مادہ تھا جس نے سپارک کیا اور اوجڑی کیمپ کے حادثے کا باعث بن گیا۔ انگریزی اخبار ڈون کے سابق ایڈیٹر اور سینئر صحافی ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ اوجڑی کیمپ شہر کے بیچ ایک اسلحہ کا ذخیرہ تھا جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس ذخیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں لایا جانے والا اور یہاں سے لے جانے والا اسلحہ کسی حساب کتاب میں نہیں تھا، یعنی بڑے پیمانے پر خرد برت جاری تھی۔ اسی کمزوری کو چھپانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس حادثے کی منصوبہ بندی کی۔ ضیاء الدین کہتے ہیں کہ پھر یہی حادثہ جو حکومت کی رخصتی میں ایک اہم جواز بھی بن گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور محمد خان جو کے درمیان اختلافات تو جنیوا معاہدے کے طے پا جانے کے بعد سے سامنے آ رہے تھے، کیونکہ وزیر اعظم جو کسی بھی صورت میں افغان جنگ کی صورتحال سے نکلنا چاہتے تھے، جبکہ ضیاء الحق کی سوچ مختلف تھی۔ لیکن اوجڑی کیمپ کے حادثے نے جنرل ضیاء الحق کو موقع فراہم کر دیا کہ وہ محمد خان جو کو حکومت سے نکال باہر کریں۔ اس کے لیے بڑا جواز اوجڑی کیمپ کے حادثے پر پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ نے فراہم کیا، جس نے حادثے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی تھی، بلکہ ان کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پر فرد جرم عائد کر دی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے آنے والی رپورٹ جو خود عسکری ذمہ داران کی سرکردگی میں بنائی گئی تھی، وہ اس حوالے سے بہت مبہم تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ پارلیمانی رہنماؤں کی رپورٹ کی بنیاد پر محمد خان جو بطور وزیر اعظم کارروائی کر کے کچھ لوگوں کو نکالنے کا ذہن بنا رہے تھے، اور اس کے اشارے بھی انہوں نے دیے تھے، اور یہ وہ معاملہ تھا جو جنرل ضیاء الحق کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ سینئر صحافی نصرت جاوید کہتے ہیں کہ وزیر مواصلات اسلم خٹک کا سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی کی رپورٹ تیار ہونے کے بعد وزیر اعظم محمد خان جو کی کوشش تھی کہ اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور انٹر سروسز انٹیلی جنس کے سابق سربراہ جنرل اختر عبدالرحمان کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیا جائے، لیکن ان کی اپنی کابینہ کے ارکان اسلم خٹک اور نسیم احمد اہیر ان کے موقف کے خلاف ڈٹ گئے۔ دوسری جانب دفاع کے وزیر مملکت رانا نعیم محمود وزیر اعظم جو کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہی وہ معاملہ تھا جہاں سے جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم جو کے درمیان بدگمانی کا آغاز ہوا، اور پھر معاملہ مئی 29 کو جو حکومت کی برطرفی پر منتج ہوا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ہی اسلم خٹک کو جو حکومت کی برطرفی کے بعد سینئر وزیر بنایا گیا۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ اوجڑی کیمپ حادثے کی انکوائری رپورٹ کبھی پبلک نہیں ہوئی، اور پاکستان میں ہونے والے کئی سانحات کی طرح سانحہ اوجڑی کیمپ کے اسباب کا تعین 32 سال بعد تک بھی نہیں کیا جا سکا۔ سینئر صحافی افتخار احمد کہتے ہیں کہ 29 مئی 1988 کو جب محمد خان جو وزارت عظمی سے فارغ کیے جا چکے تھے، انہیں لاہور میں حامد ناصر چٹھا کے گھر پر ان سے اوجڑی کیمپ کے مسئلے پر بات کرنے کا موقع ملا۔ افتخار احمد کہتے ہیں کہ اس موضوع پر محمد خان جو کی گفتگو کے 3 نکات اہم تھے۔ ان دنوں ایسی خبریں عام تھیں کہ امریکی سٹنگر میزائل ایران کے ہاتھ لگنے کا معاملہ عالمی ذرائع ابلاغ میں موضوع بحث تھا۔ یہ وہ میزائل تھے جو امریکہ نے سوویت فوجوں کے خلاف استعمال کے لیے پاکستانی اداروں کے ذریعے افغان مزاحمت کاروں کو فراہم کیے تھے۔ محمد خان جو نے کہا کہ یہ بھی امکان ہے کہ مقدمے کا مدعا ہی ختم کرنے کے لیے یہ واقعہ بنایا گیا ہو تاکہ یہ موضوع ہی بند ہو جائے۔ محمد خان جو کا کہنا تھا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ سٹنگر میزائل کا تنازع ہی اوجڑی کیمپ کے سانحہ کی وجہ بن گیا ہو۔ محمد خان جو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی طرف سے قائم کردہ کمیٹی کی رپورٹ تیار تھی، اور وہ یہ اعلان کر چکے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، لیکن اس سے قبل ہی ان کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ محمد خان جو نے اس وقت کے وفاقی وزیر محمد اسلم خٹک کی سربراہی میں قائم پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے تسلیم کیا کہ اس کے مندرجات پر وزیر مملکت رانا نعیم محمود اور اسلم خٹک کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ افتخار احمد اس حوالے سے اپریل 1988 میں انٹر سروسز انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل حمید گل سے گفتگو کے حوالے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل حمید گل نے ان سے ذاتی گفتگو میں کہا کہ سٹنگر میزائل کے حوالے سے ہونے والی باتیں میرے بھی علم میں تھیں، اور میں نے انٹر سروسز انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر پہلا کیس یہی ڈیل کیا۔ جنرل حمید گل نے سٹنگر میزائلز کے حوالے سے واضح طور پر کہا کہ کوئی میزائل کسی تیسرے ملک کو نہیں دیا گیا، یہ انہیں مقاصد کے لیے استعمال ہوا جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا۔
10 अप्रैल 1988 को उजड़ी कैंप में लगने वाली हादसाती आग और इसके नतीजे में होने वाली तबाही की टाइमिंग बहुत अहम है और इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसके ठीक 4 रोज़ बाद अफगान मुज़ाहमतकारों और सोवियत यूनियन के दरमियान जनीवा में मुआहिदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत सोवियत फ़ौजें अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा हो गई थीं। इस मुआहिदे के रोज़ वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो ने अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। ये बात ज़बान ज़दाम थी कि जनरल ज़िया इसको भगदड़ में तय किया जाने वाला मुआहदा करार दे रहे हैं और इस फैसले पर वो वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जोनेजो से खुश नहीं हैं, क्योंकि मोहम्मद खान जोनेजो जनीवा में मौजूद वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर ज़ैन नूरानी पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि वो हर सूरत मुआहिदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान वापस आएँ। जनीवा मुआहदा और उजड़ी कैंप की रिपोर्ट पर बिलामतीज़ अमल दरामद जैसे मामलात थे जिनको हज़म करना जनरल ज़िया के लिए आसान न था, और फिर ठीक 1.5 माह बाद लावा बह निकला जिसने मोहम्मद खान जोनेजो को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर सिंदड़ी पहुंचा दिया। वक्त अपने बहाव पर चलता रहा और 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया अल हक भी जनरल अख्तर अबदाल रहमान समेत एक फ़ज़ाई हादसे में हलाक हो गए। यूं ये सारा मामला पस मंज़र में चला गया।